अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को ये जो सबसे पहली नज़्म है क्लास 10th और ये जो किताब है फेडरल बोर्ड के एन मुताबिक है। तो इंशाल्लाह अब इसका एक सिलसिला शुरू करता हूँ। इससे पहले ये नज़म एक दफ़ा पहले भी इसकी तशरीहात में अपलोड कर चुका था, लेकिन अब इसकी तशरीहात दोबारा अपलोड करने जा रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा करें। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे इस चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको पसंद आ रही होंगी और आप उनसे इस्तेफादा कर रहे होंगे, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। मेरे इस चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1 क्या है? वो यही है कि कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर, सबसे पहले अल्फाज के मानी आप लोगों को बताता चलूं। नौजवान तो नौजवान को कहते हैं, मुस्लिम यानी मुसलमान, तदब्बुर के मानी है गौर और फिक्र, सोच विचार, या ध्यान या ज्ञान समाधान, बहुत सारे अल्फाज के मानी है। और तदब्बुर के मानी सोचना भी है, गौर और फिक्र करना भी है। गर्दू के मानी क्या है यहाँ पे? आसमां, एक टूटा हुआ तारा। अब इस शेर का मफहूम सुनिए। इस शेर का जो मफहूम है और इस शेर का जो मफहूम बनता है, सबसे पहले वो मफहूम आपके सामने रखता हूँ कि इस शेर का मफहूम कुछ यूँ है कि ए नौजवान मुस्लिम, कभी तूने सोचा है, कभी गौर फिक्र किया है, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, यानी वो आसमान जिसका तू एक टूटा हुआ तारा था। अब इसकी जो तशरीह है, मतलब यानी ये अल्लामा इकबाल मतलब नौजवान मुसलमानों को खिताब कर रहे और कहना यह चाह रहे कि ए मुसलमान, ए मुस्लिम, ए नौजवान, क्या तुमने तदब्बुर किया है, सोचा है? अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ ताकि इस शेर की तशरीह आपके ज़हन में बैठ जाए। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 20वीं सदी के मारूफ शायर, साथ में मुसन्निफ भी थे, कानूनदान भी थे, सियासतदान भी थे और असल में तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत में इनका जिक्र किया जाता था। इन्होंने उर्दू के साथ साथ फिर फारसी में भी शायरी की और शायरी करते थे। सबसे पहले इन्होंने तो उर्दू में शायरी की और फारसी की तरफ भी फिर मुतवज्जे हुए। लंदन में जब गए हुए थे वहाँ पे आला तालीम हासिल करने के लिए, तो उस वक़्त एक दोस्त इनसे पूछते हैं कि क्या आपने फ़ारसी में शायरी की? तो इन्होंने बताया कि मैंने अभी तक आज तक एक शेर भी नहीं लिखा। लिहाजा जब चले गए तो दूसरी सुबह जब वो आ रहे थे तो उस वक़्त इन्होंने मतलब इन्हीं फ़ारसी की कुछ शायरी की थी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि उर्दू और फ़ारसी शायर दोनों ज़बानों में शायरी करते थे। और इकबाल को दौर जदीद का एक सूफ़ी शायर भी समझा जाता है। यानी सूफ़ी शायर इस तौर पे कि इनकी जो शायरी है, इनकी शायरी में मतलब यानी क्या, यानी इनकी शायरी में अल्लाह ताला के जो अहकाम है और ज़्यादातर कुरान पाक की आयत इनकी शायरी में हमें मिलते हैं। और असल में इनकी शायरी इनका सबसे नुमाया कारनामा जो था वो क्या था, यानी इन्होंने नजर पाकिस्तान की तश्कील में अहम किरदार अदा किया था। बहरहाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह इस शेर में यानी खिताब जवानान इस्लाम में नौजवान नस्ल को मुखातिब करके यानी उनका जो माजी था, माजी का आईना दिखाकर उन्हें मुस्तकबल को संवारने की तलकीन की है और अपनी बात में जोर और हुस्न पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तशबीहात और साथ इस्तिआरात का भी इन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। इकबाल नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए नौजवान मुस्लिम, तूने कभी गौर किया है, कभी सोचा है
کہ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے. یعنی گردو سے مراد آسمان کا ایک لفظ اقبال نے آباء و اجداد کے لیے استعمال کیا ہے. گردو سے مراد آباء و اجداد ہے، اور وہ آباء و اجداد جو اپنے علم و فن، اخلاق و کردار اور تہذیب اور شائستگی کے حوالے سے تمام دنیا میں ایک اعلیٰ مثال انہوں نے قائم کی ہوئی تھی، اور ایک اعلیٰ مثال تھے. تمام دنیا پر ان کی حکمرانی تھی، اور اسی طرح کی شان و شوکت کی وجہ سے شاعر نے انہیں آسمان کہا ہے. جبکہ آج کل کا جوان تمام خصوصیات سے بے بہرا ہے، تمام خصوصیات سے عاری ہے، اور یہ تمام خصوصیات ان کے اندر موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں زیادہ تر موبائل کا استعمال، موبائل پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھ کر، مختلف جو ایپس ہے اس کی اسکرولنگ کر کے زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں اور سستی کے شکار ہیں. سستی کے شکار کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اور یہ اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے. اور کچھ اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں کہ وہ کوئی تعمیری کام تو کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس کا شمار ہے وہ کچھ نہیں کر رہے. ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ رہے ہوتے تو اچھا ہوتا. ساتھ ساتھ شاید جو کہیں اور ساتھ ساتھ شاعر کہنا یہ بھی چاہ رہے کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا ایک نمونہ تھا. آباء و اجداد کی مثالیں آج تک بھی موجود ہیں، لیکن آج کل نوجوان سستی کے شکار ہو گئے. وہ عملی لحاظ سے یعنی اعلیٰ نمونہ انہوں نے قائم کیا تھا. وہ عملی لحاظ کے وہ ایک پیکر تھے، ایک نمونہ تھے. ان کی زندگی بہت خوبصورت تھی، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل پیرا ہو رہے تھے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرتے تھے. لیکن آج کل تو لوگ بے عمل ہو گئے، ان کے اندر سستی آ گئی ہے، اور اپنی انہی خامیوں کی وجہ سے یہ نوجوان آسمان کی بلندیوں کی طرف سے، ان آسمان کی بلندیوں پہ جو موجود تھے تو وہاں سے یہ پستیوں پہ آ رہے ہیں، یہ زوال کے شکار ہو رہے ہیں. اور زوال کے شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے. تعمیری کام کوئی عمارت یا کوئی ایسی ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو رہے. اس لیے اقبال نے اسے ایک ٹوٹا ہوا تارا کہا ہے. اس لیے اقبال نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اس بات پر غور کرو، تم اس بات پہ سوچو، تدبر کرو کہ وہ دوبارہ وہ بلند مقام جو تمہارے آباء و اجداد نے حاصل کیا تھا، اور وہ بلند مقام جو انہوں نے حاصل کیا تھا، تو کیا تم وہ بلند مقام حاصل کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ کیا تم وہ سوچ رہے ہو کہ جو بلند مقام ان کو ملا تھا، کیا تم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری سوچ اس کی لیے ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو اسلام یا جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کی گود میں ہمیں نصیب کیا تھا، تو کیا آپ نے کوئی کوشش کی ہے اسلام پھیلانے کے لیے؟ کچھ کوشش کی ہے؟ دنیا میں، یہ دنیا کی زندگی میں دولت کمانے کے لیے تو ہم سر دڑ کی بازی لگاتے ہیں. اقبال کو نوجوان نسل سے خصوصی محبت تھی، اور اکثر اپنی شاعری میں نوجوانوں کو مخاطب بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو تلقین بھی کرتے ہیں. کبھی نوجوانوں کو شاہین کا لقب دیتے ہیں، اور کبھی کبھار کہتے ہیں کہ جو اقبال کی شاہین اصل میں اقبال کی شاعری کی خاص علامت ہے. اور خاص علامت کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ نوجوان نسل کے لیے استعمال کرتے تھے. اور شاہین کی ذات میں جو خصوصیات ہیں، کون کون سی خصوصیات ہیں؟ شاہین میں قوت بھی ہے، تیزی بھی ہے، ان کی نظر وسیع بھی ہے، دوربین ہے، اور بلند پرواز ہے، درویشی ہے، خودداری کا جذبہ ہے، اور ساتھ بے نیازی کا جذبہ. یہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہوتی ہے. لہٰذا اقبال یہی صفات اپنے قوم کے بچوں، نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے. اسی لیے تو ایک شعر ہے
کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال وپڑ دے۔ یعنی اقبال چونکہ بلند ہمتی اور مسلسل محنت اور جدوجہد اور سخت کوشی کے پرچار کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ جب ایک جگہ پہ کسی راستے پہ کسی منزل پہ روانہ ہو جاتے تھے اور ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ راستہ، یہ منزل کٹھن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، یہ راستہ آسان ہے، لہٰذا اس راستے کو چھوڑ کر واپس لوٹتے تھے۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوجوان نسل کو یہ ترغیب دے، اپنی شاعری کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ نوجوان مسلم، تمہاری سوچ اپنے باپ داد کی طرح نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو لہٰذا سوچنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پینا رکھنے والے ایک انسان تھے، ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، لہٰذا اپنے نوجوان مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگوں کا ابھی ٹائم یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے باپ اجداد کی طرف دیکھو، ان کے کارنامے پڑھو، انہوں نے جو مقام حاصل کیا تھا، کیا تم اس مقام حاصل کرنے میں لگے ہوئے؟ کیا کچھ تم سوچ رہے ہو؟ ان کے نزدیک اور علامہ اقبال مدرک کے نزدیک شباب، تناسانی، عیش و شنشات اور تن پروری کا نام نہیں۔ ان کی شاعری میں سستی کا مطلب، ان کی شاعری میں نوجوانوں کو سستی سے بچانے کے لیے وہ کوشاں تھے، اور سخت کوشی اور اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے۔ اور یہ صفات بھی انہی شاہین بچوں میں ملتی ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاہین ایک علامت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کہ جس طرح شاہین بلند پرواز ہے، وہ بلند دوربین ہے، لہٰذا یہی جذبے مسلم نوجوانوں کے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے مسلم نوجوانوں میں شاہین کی صفات پیدا کر کے انہیں یعنی مجسمہ حرکت و عمل بنانا چاہتے تھے، تاکہ وہ زندگی کی دشواریوں کے خاطر میں لائے بغیر اپنے حقیقی مقصد کو پا سکے۔ جس طرح ایک شعر اور ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ یا اسی طرح ایک جگہ اور بھی کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ بہرحال اقبال کے نزدیک یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب نوجوان اپنے اندر عقابی روح بیدار کرتا ہے، اور پھر عقاب کی طرح آسمان کی وسعتوں کو، بلندیوں کو خاتمے میں نہیں لاتا۔ مطلب شاہین ایسا پرندہ ہے کہ وہ اتنی بلند پروازی کو یا اسی طرح ان مشکلات کو، سفر کو وہ خاتمے نہیں لاتا، اس کی سوچ بہت بلند ہے۔ لہٰذا یہی سوچ اقبال اپنے شاہینوں میں بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا کبھی تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہ لفظ اصل میں بہت ہے۔ بہرحال جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر عقابی روح اگر یہ بیدار ہو جائے، جس طرح ایک شعر ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور یہی وہ خصوصیات تھی جو نوجوانوں میں اقبال کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے مختلف طریقوں سے یہ بات ذہن نشین کروانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ اگر انہیں اپنا کھویا ہوا مقام بحال کرنا ہے، اگر ان مسلمان نوجوانوں کو وہ مرتبہ، اگر یہ دوبارہ اس مرتبے کو پانے کی کوشش میں، اگر یہ پانے کی کوشش میں لگ جائے، اگر یہ اس مقام کو دوبارہ پانے کی کوشش کرے، تو اپنے آباء و اجداد کی جو روایت ہے، ان روایت کو دہرانا پڑے گا۔ روایت کیا تھی؟ روایت یہی تھی کہ وہ مسلمان، وہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں یعنی 100% اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار رہے تھے، لہٰذا وہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہم اس زندگی کو اپنائیں گے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے۔ جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک نظم میں کہتے ہیں کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے،
یقین پیدا کر اے غافل کی مغلوبی گما تو ہے. مطلب خدائے لم یزل یعنی وہ اللہ تعالیٰ جسے کبھی زوال نہیں آئے گا. کہ لم یزل تیسے قدرت زبان تو ہے. اے مسلمان تو اس اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک وہ ہاتھ ہے، وہ آنکھیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. میرا یہ مطلب نہیں ہے، یہ شعر کی یہ اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خدائے لم یزل کا دس قدرت تو زبان تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل، اور اے غافل غفلت میں پڑے ہوئے انسان یقین پیدا کرو کہ مغلوب گمان تو ہے، تم پہ شک نے غلبہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اس غلبے سے باہر آ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب ہماری آنکھیں انسان کی آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جائے، ہمارے کان، ہمارے اعضاء، ہمارا سارا جسم، ہمارے کان، ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جائے، تو یہ ایسا ہے کہ یعنی ہمارا ہاتھ یا ہماری آنکھیں وہ دیکھیں جسے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ہماری آنکھیں وہ دیکھیں، ہمارے کان وہ سنیں جس سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہی ہے. بہرحال یعنی نعیم اقبال رحمۃ اللہ اپنے نوجوان مسلمانوں کو بتا رہے ہیں اور مسلم نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خصوصیات، وہ کوالٹیز جو ان کے اندر موجود تھیں، وہ کوالٹیز دوبارہ اپنے اندر پیدا کریں. اور جب آپ یہ کوالٹیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر سب کچھ تمہارا ہے. اور آگے بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کو بلا کر تم زمین کی پستیوں میں جاگے رہو. تو مسلمان جو زوال کے شکار ہیں، زوال کے شکار اس لیے ہیں کہ وہ باتیں، وہ احکام، وہ روایات جو اس دور میں زندہ تھی یا زندہ کر چکے تھے، لہٰذا ان روایت پہ ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا. جب ہم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہوں گے، ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ان کے مصنون طریقوں پہ ہم پیرا ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے، ان کے مصنون طریقے اپنی زندگی میں لائیں گے، تو پھر کامیابی تو ہماری ہی ہے. بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے. اور اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہے تو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی اس چینل کی ویڈیو شیئر کریں. تب تک کے لیے مجھے خصوص دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.